बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आप सब बहुत नाराज़ होंगे इस किस्त के बारे में कि इतने बहुत ज़्यादा अरसे के बाद, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद जो है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ, और कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं जो बंदा बता भी नहीं सकता है, लेकिन मैनेज करना चाहती हूँ टाइम को। तो अगर लेट हो जाया करे तो प्लीज़ माफ़ कर दें। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ। असल में मेरे ना लैपटॉप का भी बहुत ज़्यादा मसला है कि वो चलता बहुत ऑन होने में बहुत टाइम ले लेता है। फिर कभी कभार उसका माउस जो है वो सही तरह से स्क्रॉल नहीं कर रहा होता, तो वो ज़रा वो भी इशू हो जाता है। फिर कई बार ऐसे होता है कि जो मेरा लैपटॉप है उसकी बैटरी अच्छी नहीं है, तो वो सिर्फ़ ऐसे चलता है जिस तरह से कंप्यूटर नहीं होते कि भाई आपने ऑन किया, मतलब प्लग साथ लगा हुआ है, तो साथ वो चार्जिंग होती रहेगी और आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप फिर मतलब कि उसकी बैटरी ख़त्म है और नई वाली डाल नहीं सकती है, शायद पुराना है इस वजह से नई नहीं मिल रही है। अब लेटेस्ट आ गए हैं, तो ये जो है मेरा काफ़ी पुराना है, तो ये इसकी वजह है कि वो फिर प्लग वगैरह और फिर लाइट का भी इशू हो जाता है। कई बार लाइट, मैं जब फ्री होती हूँ लाइट नहीं होती, तो ये थोड़ा सा मसला है। क्योंकि मैंने एक दिन मोबाइल में जो है, अभी मेरे पास माइक नहीं है, तो मैंने ये किया कि मोबाइल में मैंने PDF फॉर्म में मैं पढ़ रही थी, तो वो होती है 1-2 मिनट की रिकॉर्डिंग हो जाती है। उसके बाद मैं कोई, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं 30 मिनट तक बोलती रही। वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग क्या थी कि वो सिर्फ 2 मिनट की शुरू में थी और उसके बाद सारा ब्लैंक था। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं थी। तो ये मैंने किया, और ये 2 बार मैंने बल्कि किया, और उस दिन मेरी रात को मैं सोई थी 2:30 बजे। और उसके बाद जो मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था कि जब आप एक मेहनत करें और बिल्कुल वो ज़रा भी काम ना आपके आए, तो कितना गुस्सा चढ़ता होता है और कितनी मतलब उदासी सी आ जाती होती है। तो बस फिर ये थोड़ी सी ऐसी मजबूरियाँ हैं, तो आप लोग प्लीज़ माफ़ कर दिया करें। मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा है कि जब आप एक बुक स्टार्ट करें, आप लोग कोई सीरीज़ कुछ भी स्टार्ट करें, जब उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ जाए तो एक इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है और एक गुस्सा भी आ रहा होता है कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा जल्दी जल्दी। तो बस ये थोड़ी सी हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान रोज़े हो गए हैं शुरू, और रोज़े भी रखे जा रहे हैं। आप सबके भी रोज़े कैसे गुज़रे हैं ये भी बताइएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बहुत अच्छे हैं। और एक रमज़ान में ये सबसे बड़ा ये होता है कि इबादत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि नहीं पता कि अगला रमज़ान नसीब होगा या नहीं होगा, तो इसमें काफ़ी इबादत कर ली जाए। तो बस ये थोड़ी सी हैं, तो इनको बस इग्नोर किया करें। गैप आ जाता है, इग्नोर कर दिया करें। बस समझ जाया करें आपकी बहन कोई मजबूरी में होगी, कोई मसरूफ़ियत में होगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हूर बानो चलो अब सो जाओ, फिर सुबह उठने में परेशान करती हो। वो बग़ैर एक लफ्ज़ के उठ गई, लेकिन बिस्तर पर लेटकर वो करवटें बदलती रही। नींद आ ही नहीं रही थी। वो इंतज़ार करती रही। फिर जब उसे यकीन हो गया कि अम्मी, बहनें और सब लोग सो गए हैं, तो वो उठकर दालान में चली आई। मगर छोटा ठाकुर अब भी कोठे पर मौजूद नहीं था। इस बार वो ज़्यादा देर नहीं रुकी। एक तो वो इस बात से डरती थी कि अम्मी उठी उसे यहाँ देखें और उन्हें उस पर किसी भी तरह का शक हो। दूसरा, न जाने कैसे उसने ये जान लिया था कि अब वो छोटे ठाकुर को कोठे पर कभी नहीं देख सकेगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि छोटे ठाकुर की कैफियत में जो फ़र्क उसने देखा था, उसका कोई बड़ा सबब था। वो सबब कोई भी रहा हो, उसने छोटे ठाकुर को उसके किसी ख़ास मामले में मायूस कर दिया था, बहुत मायूस। उसे यकीन हो गया था कि अब छोटा ठाकुर कोठे पर कभी नहीं आएगा, लेकिन दिल कहाँ मानता है। हूर बानो इसके बाद भी तकरीबन 1 हफ़्ता उसकी जुस्तजू करती रही। उसने आधी रात को वहाँ आके देखा, लेकिन छोटा ठाकुर नहीं था। बिलाखिर वो मायूस हो गई।
اب چھوٹے ٹھاکر کی دید کے وہی 2 اوقات رہ گئے تھے، اسکول جاتے وقت اور اسکول سے آتے وقت اسے دیکھنا۔ حور بانو یہ موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اس کے باوجود وہ ناخوش تھیں، دن بھر ناخوش رہتی تھی۔ وہ چڑچڑی ہو گئی تھی، بات بات پر جھنجھلاتی، نیند بھی اس کی کم ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ خوابوں سے بھی محروم ہو گئی تھی، اور جب آدمی پہ جھنجھلاہٹ طاری رہنے لگے تو جاگتی آنکھیں تو وہ خواب دکھا ہی نہیں سکتی۔ لیکن آدمی کے اندر امید کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خراب صورتحال میں وہ اندر بہت نیچے دبک کر چھپ کر بیٹھ جاتی ہے، پھر اچانک کسی دن وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ حور بانو کو بھی وہ امید اچانک کبھی دالان میں لے آتی کہ شاید چھوٹا ٹھاکر کوٹھے پر موجود ہوگا، کبھی وہ رات کو بستر سے اٹھ کر دالان میں چلی آتی، مگر مایوس ہو جاتی، اور ہر بار موہوم سی وہ امید زیادہ دن کے لیے سر جھکا کر منہ چھپا کر بیٹھ جاتی، مگر وہ ختم بہرحال کبھی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، ہر بار اس کے سر اٹھانے کا دورانیہ بھر جاتا تھا۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے تھے، پھر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ استانی جی اٹھی پڑھانے کے لیے نہیں آئی۔ استانی جی انہیں پڑھانے کے لیے نہیں آئی۔ یوں کافی عرصے کے بعد حور بانو کو اس خاص وقت میں آزادی ملی۔ عصر پڑنے کے بعد وہ بلا وجہ ہی دالان میں چلی آئی۔ وہاں بیٹھ کر چھوٹے ٹھاکر کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، مگر وہاں تو اسے بن مانگے بہت بڑی خوشی مل گئی تھی۔ چھوٹا ٹھاکر وہاں موجود تھا۔ خوشی ایسی تھی کہ کچھ دیر تو وہ کچھ سننے، کچھ سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ چھوٹا ٹھاکر اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے، اور یہ غیر معمولی بات تھی، ورنہ تو وہ اکیلا ہی وہاں آتا تھا۔ اس نے اچک اچک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرا شخص جو بھی تھا اس کی پیٹھ اس کی طرف تھی، البتہ چھوٹا ٹھاکر اسی رخ پر بیٹھا تھا۔ اب حور بانو سماعت پر زور دے رہی تھی، اوپر سے آواز آتی تو تھی لیکن بالکل صاف نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال وہ سننے کی کوشش کرتی رہی۔ پہلے مرحلے میں اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ دوسرا شخص کوئی استاد ہے اور چھوٹے ٹھاکر کو پڑھا رہا ہے۔ پھر اچانک اس کے کانوں میں کچھ لفظ پڑے اور اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ وہ تو عربی زبان کے الفاظ تھے۔ وہ سماعت پر اور زور دیتی رہی۔ ذرا دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ چھوٹا ٹھاکر عربی پڑھ رہا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہی، جسم میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ چھوٹا ٹھاکر ہندو مشرق، یہی اس کی شرمندگی تھی، مگر اب وہ مشرق، وہ ہندو عربی زبان پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ ایک ہندو کا عربی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بہت اچھی علامت ہے۔ کیسے؟ اس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ بیٹھی اوپر کی آوازیں سنتی رہی۔ خوشی اس کے وجود میں موج در موج اٹھ رہی تھی۔ محبت اسے خود بخود بغیر کسی ارادے کی ہو گئی تھی۔ یہ سوچ کر اسے شرمندگی ہوتی تھی کہ اس کا محبوب مشرق ہے۔ اب وہ عربی پڑھ رہا تھا تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی، جیسے اس کے راستے کی کوئی رکاوٹ دور ہو رہی ہو۔ لیکن وہ کسی اور کو نہ بتاتی تو وہ خوشی ادھوری رہ جاتی۔ وہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ نور بانو کچھ پڑھ رہی تھی۔ نور، نور اٹھو تو کچھ دکھانا ہے تمہیں۔ اس کے لہجے میں بھی سنسنی تھی۔ نور بانو نے چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہے باجی؟ میرے ساتھ چلو نا۔ کہاں؟ دالان میں، اور کہاں لے جا سکتی ہوں تمہیں بھلا میں پڑھ رہی ہوں باجی، یہیں بتا دو نا کیا بات ہے۔ بہت عجیب بات ہے، بتانے میں مزہ نہیں آئے گا، آؤ نا۔ حور بانو اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ تم بہت بہت جلدی کرتی ہو باجی، بہت جلد باز ہو، پڑھنے بھی نہیں دیتی چین سے۔ نور بانو کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہن کے اصرار پر وہ اٹھ گئی۔ وہ دونوں دالان میں چلی آئی۔ آؤ نا، یہاں بیٹھو تو صحیح، حور بانو نے تخت پر بیٹھے نور بانو سے کہا۔ نور بانو بیٹھ تو گئی، لیکن وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے باجی، بالآخر وہ مایوس لہجے میں بولی۔ جو میں دکھانا چاہتی ہوں وہ یہاں نہیں، اوپر ہے، کوٹھے پر۔ کوٹھے پر؟ نور بانو نے حیرت سے دہرایا۔ پھر اس نے کوٹھے کی طرف دیکھا۔ وہاں 2 آدمی بیٹھے ہیں، مگر اس میں کیا خاص بات ہے بھلا؟ دیکھنا اتنا ضروری نہیں، تم ذرا کان لگا کر سنو۔ نور بانو نے چند لمحے سماعت پر زور دیا، پھر بولی، پڑھائی ہو رہی ہے باجی۔ بالکل ٹھیک، مگر یہ سنو کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ اس بار چند لمحے گزرے تو نور بانو کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ارے ہاں، یہ تو عربی زبان پڑھا رہے ہیں۔
ہاں نا، حور بانو نے فاتحانہ لہجے میں کہا، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ عربی کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کیا خاص بات ہے باجی، لوگ عربی بھی پڑھتے ہیں اور فارسی بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک ہندو عربی کیوں پڑھنے لگا؟ حور بانو نے اعتراض کیا۔ ہندو، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو باجی؟ نور بانو نے کہا، ایک مسلمان لڑکا بھی تو رہتا ہے نا وہاں۔ وہ تو ہے، لیکن اس وقت جو پڑھ رہا ہے وہ مسلمان لڑکا نہیں، چھوٹا ٹھاکر ہے۔ نور بانو نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ انہیں نہیں پہچانتی تھی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو باجی؟ حور بانو چڑ سی گئی، حور بانو چور سی ہو گئی، لیکن اب وہ پہلو نہیں بچا سکتی تھی۔ میں پہچانتی ہوں نا ان دونوں کو، اس نے معجوب لہجے میں کہا، پھر جلدی سے صفائی پیش کی۔ کبھی کبھی اسکول جاتے آتے نظر پڑی جاتی ہے دونوں پر، یہ چھوٹا ٹھاکر ہے۔ نور بانو چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، واقعی بات تو غیر معمولی ہے۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہی۔ لیکن باجی، میں نے تو سنا ہے کہ ہندو بھی عربی فارسی پڑھتے ہیں، دیکھو نا، علم تو کسی کی میراث نہیں ہے۔ حور بانو سوچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کوئی جواب سوچ نہیں رہا تھا۔ اصل میں اسے غیر معمولی بات ثابت کرنا چاہتی تھی، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اور اس کی تائید کرے۔ لیکن اسی لمحے ایک عجیب سی بات ہوئی۔ اوپر موجود پڑھانے والے نے تلاوت شروع کر دی۔ اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی اور وہ بے حد خوبصورت قرات کر رہا تھا، اور وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا۔ لمحوں میں سما بن گیا۔ اب جیسے اس کی آواز کے سوا اور کوئی آواز ہی نہیں تھی۔ دونوں بہنیں مبہوت ہو کر سن رہی تھی۔ تلاوت کرنے والے نے صدق اللہ العظیم کہہ کر تلاوت ختم کی اور خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں خالی خالی نظروں سے سامنے کی طرف کسی غیر مرئی چیز کو تک رہی تھی۔ پھر انہوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ حور بانو نے فاتحانہ لہجے میں کہا، اب کیا کہتی ہو حور بانو؟ بات صرف عربی پڑھنے کی نہیں، یہ تو قرآن کی تلاوت تھی۔ یہ تو واقعی غیر معمولی بات ہے، نور بانو نے کہا۔ حور بانو مسکرانے لگی۔ وہ کسی کو یہ بات بتا نہیں سکتی تھی، لیکن در حقیقت وہ بہت زیادہ خوش تھی، اور وہ خوشی اس کے لیے بہت غیر متوقع تھی۔ اس نے تو چھوٹے ٹھاکر کو عربی پڑھتے سنا تھا اور نور بانو کو گواہ بنانے کے لیے لے آئی تھی، لیکن یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بات قرآن پاک کی تلاوت تک پہنچے گی۔ یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا۔ اب تو وہ آگے کے امکانات پر غور کر رہی تھی۔ کیا چھوٹا ٹھاکر مسلمان ہو گیا ہے؟ یہ سوچتے اس کی خوشی کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ اسی وقت مغرب کی اذان شروع ہوئی۔ کوٹھے پر پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تب انہوں نے پہلی بار پڑھانے والے کو دیکھا۔ ان کی آدھی کالی آدھی سفید لمبی داڑھی تھی، چہرہ نورانی تھا اور سر پر ٹوپی تھی۔ وہ دونوں بھی نیچے چلی آئی، وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز کے بعد حور بانو پھر دلان میں گئی، لیکن کوٹھا سنسان پڑا تھا۔ مگر اس بار حور بانو کو کوئی مایوسی نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو خوش تھی۔ اس خوشی کے لیے تو وہ چھوٹے ٹھاکر کی دید بھی قربان کر سکتی تھی۔ اس دن کے بعد اس کے خواب خوبصورت ہوتے چلے گئے۔ ابتدا میں اوتار سنگھ کو اس آواز کی محرومی بہت بڑی لگتی تھی، لیکن مداوا ہو گیا تو محرومی کا وہ زخم دھیرے دھیرے مندمل ہونے لگا۔ انہی اوقات میں مولوی صاحب کا عربی پڑھانا اس کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوا تھا۔ پھر آخر میں وہ مولوی صاحب سے کچھ سنانے کی فرمائش کرتا تھا، اور مولوی صاحب سناتے تو اس کی آواز کہیں دور چلی جاتی، اور وہی نسوانی آواز اس کے سماعت میں شہد انڈیلتی تھی۔ پھر پڑھائی کا بوجھ بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس سال اسے میٹرک کا امتحان دینا تھا۔ اس امتحان کی اہمیت بہت زیادہ تھی، صرف طلباء کے نزدیک ہی نہیں، اساتذہ کے لیے بھی وہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ اسکول کے میٹرک کے نتائج اس کی ساکھ سے کم ہونے چاہیے تھے، اس کی ساکھ سے کم نہیں ہونے چاہیے تھے۔ وہ ایک چیلنج تھا اساتذہ کے لیے، چنانچہ انہوں نے پڑھائی کا دباؤ بڑھا دیا تھا۔ یہ اوتار سنگھ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنی جماعت کو ہونہار ترین طالب علم تھا، لیکن کانتی پرساد جی اسکول کے اساتذہ سے بڑھ کر اس امتحان کو چیلنج بنائے ہوئے تھے۔ ایک بات ماننے والی تھی، پچھلے برسوں کی طرح وہ اس بار بھی اوتار سنگھ کو پڑھائی کے معاملے میں اسکول پر سبقت دلائے ہوئے تھے، لیکن اوتار سنگھ کے لیے وقت مسئلہ بن گیا تھا۔ اس کے پاس فرصت کے لمحے بہت ہی کم ہوتے تھے۔ ہر آدمی کے لیے ہر محرومی کا ایک مثبت نتیجہ بھی نکلتا ہے، بلکہ محرومی جتنی بڑی ہو، مثبت نتیجہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اس آواز نے اوتار سنگھ کو اس کے طبعی تجسس سے اور اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی جستجو سے محروم کر دیا تھا۔
اب وہ اس آواز سے محروم ہوا تو اس کی فطرت کے وہ دبے ہوئے عناصر پھر ابھر آئے۔ وہ پھر پہلے کی طرح تجسس، غور و فکر کرنے لگا۔ وہ پھر سے سوچنے لگا۔ اسکول میں تفریحی پروگرام بھی ہوتے تھے۔ ایک اتوار کو اوتار سنگھ کی جماعت آم کے ایک باغ میں گئی۔ باغ شہر کے ایک بڑے رئیس کا تھا جس کا بیٹا اسکول میں پڑھتا تھا۔ یہ دعوت اس کی طرف سے تھی۔ باغ دیکھ کر اوتار سنگھ کی آنکھیں کھل گئیں۔ زمین تو اس نے بہت دیکھی تھی، بڑے بڑے کھیت بھی دیکھے تھے اور صحرا بھی جس کا کوئی انت نظر نہیں آتا تھا۔ جہاں تک نظر جاتی آسمان ریت کو چومتا دکھائی دیتا، لیکن پھلوں کا اتنا بڑا باغ اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہم جماعت تو آم کھانے میں مگن تھے، مگر وہ ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا۔ کچھ لڑکے درختوں پر چڑھے ہوئے تھے اور آم توڑ توڑ کر نیچے کھڑے اپنے ساتھیوں کو دے رہے تھے۔ ایک ٹولی اس کام سے فارغ ہونے کے بعد آم کھانے میں مصروف تھی۔ باغ کے رکھوالے نے اسے الگ تھلگ دیکھا تو ہنس کر بولا، میاں آم کھاؤ، پیڑ کیوں گنتے ہو؟ اوتار سنگھ کر بھی ہی رہا تھا۔ اس نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک باغ کا جائزہ لیا تھا اور پیڑوں کو غور سے دیکھتا رہا تھا۔ ہر پیڑ دوسرے سے مختلف تھا۔ کچھ اونچے تھے، کچھ بہت چھوٹے تھے اور کچھ درمیانے۔ پھر یہی ایک فرق نہیں تھا، کچھ پیڑ زیادہ گھنے تھے، کچھ چڑھے ہوئے تھے، کچھ پیڑ آموں سے لدے ہوئے تھے اور کچھ پر بہت کم آم تھے۔ یہی نہیں، ایک پیڑ کے مختلف شاخوں کا معاملہ تک مختلف تھا۔ کوئی ڈال آموں سے محروم تھی اور کوئی آموں کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھی۔ پھر گزرتے اس نے آموں کے ڈھیر کو دیکھا جو اس کے چند ساتھیوں نے جمع کیا تھا۔ ان میں ہر طرح کے آم تھے، چھوٹے بڑے، پیلے ہرے، ملی جلی رنگت والے۔ گن نہیں رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اس نے رکھوالے کو جواب دیا۔ کھانے کی چیز کھانے کے لیے ہوتی ہے میاں، دیکھنے کے لیے نہیں، رکھوالے نے کہا۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ تم دیکھ کیا رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ پیڑ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، پھل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وہ تو ہوتے ہی ہیں، کھا کر دیکھو میاں تو پتہ چلے گا کہ ہر آم کا ذائقہ بھی جدا ہے اور خوشبو بھی۔ یقیناً ہوگی، اوتار سنگھ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اللہ کی شان ہے میاں، اللہ کی قدرت ہے۔ ہر آدمی دوسرے آدمی سے مختلف کیوں ہے؟ شکل و صورت الگ، کسی ایک آدمی کی آواز تک دوسرے کی آواز سے نہیں ملتی۔ پھر عادتیں، مزاج اور فطرت تو ہیں ہی الگ۔ اوتار سنگھ نے سوچا، واقعی یہ تو سامنے کی بات ہے۔ اور اللہ نے سب کو ایک سا بنایا ہوتا تو پہچان کیسی ہوتی؟ نام رکھنے کی ضرورت پیش آتی؟ اس پر اوتار سنگھ نے باغ کے رکھوالے کو احترام کی نظر سے دیکھا۔ وہ بڑی عقل کی بات کر رہا تھا۔ لیکن جانور تو سب ایک جیسے ہیں۔ اس سے مخصوص انداز اختیار کیا جو وہ ماسٹر جی سے باتیں اگلوانے کے لیے اختیار کرتا تھا۔ نہیں میاں، ایسا نہیں ہے، جانور بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ کسی بھی بندر کو دیکھ لو، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہمیں لگتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ان میں دلچسپی نہیں لیتے، انہیں غور سے نہیں دیکھتے۔ ہاں، جو جانور ہمارے ہوتے ہیں انہیں تو ہم پہچانتے ہیں نا۔ اپنی بھینسوں کو ہر آدمی پہچانتا ہے۔ کوئی چوری کر لے تب بھی شناخت کر لیتا ہے۔ ہزاروں گھوڑوں میں بھی آدمی اپنے گھوڑے کو پہچان لیتا ہے کہ نہیں؟ اب اوتار سنگھ کو اس گفتگو میں لطف آ رہا تھا۔ وہ بات بڑھانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، ہاں یہ تو ہے، لیکن جنگل کی بات لے لو۔ رکھوالے نے اس کی بات کاٹ دی۔ جانور ایک دوسرے کو الگ الگ پہچانتے ہیں، بہت اچھی طرح۔ ان میں دوستیاں بھی ہوتی ہیں اور دشمنی بھی۔ ایک دوسرے کو شناخت نہ کر پائیں تو بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر یہ بے جان درخت بے جان نہیں ہوتے، یہ جاندار ہیں، سانس لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں ہماری طرح۔ کسی درخت کو نظر انداز کر دیں تو وہ اداس ہو جاتا ہے، کسی کو غذا نہ ملے تو سوکھ جاتا ہے، غذا اچھی نہ ملے اس کے پھل کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں اس باغ کے ایک ایک درخت کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ اس پر اوتار سنگھ کو سچ مچ حیرت ہوئی۔ واقعی؟ کیسے؟ یہاں کا ایک ایک بوٹا میرے ہاتھوں لگا ہے، میرے ہاتھوں پڑوان چڑھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کس کے پھل کا ذائقہ کیسا ہے۔ تو مجھے بتائیں ان کے بارے میں، کچھ درخت چھوٹے کیوں رہ گئے، کسی میں پھل کم اور کسی میں زیادہ کیوں ہیں؟ یہاں دو طرح کے پیڑ ہیں میاں، ایک تخمی
اور دوسرے کلمی۔ تخمی تو وہ ہیں جو گٹھلی بوئی گئی اور اس سے کلا پھوٹا اور درخت بن گیا، اور کلمی وہ ہیں جو ہم نے زمین میں قلم لگائی۔ قلم کیا؟ اوتار سنگھ نے پوچھا۔ وہ تو بس لکھنے والے قلم سے واقف تھا۔ کسی درخت کی پتلی ٹہنی کو تراشا جاتا ہے جیسے تم لکھنے والے قلم کو تراشتے ہو، اسی لیے اسے قلم کہا جاتا ہے۔ وہ قلم لگائی جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، پھر وہ درخت بن جاتا ہے۔ مگر اس کی ضرورت کیا ہے جبکہ گٹھلی سے بھی وہی کچھ حاصل ہوتا ہے؟ اوتار سنگھ نے اعتراض کیا۔ کلمی آم تخمی آم سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تخمی آم میں رس ہوتا ہے، اسے چوسا جاتا ہے، جبکہ کلمی آم میں آم تیار ہوتے ہوتے رس گودے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسے کھایا جاتا ہے۔ پھر اس میں تجربوں کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ دو آموں کو ملا کر ایک بنایا جاتا ہے، پیوند کاری کی جاتی ہے۔ میں ابھی تمہیں دکھاؤں گا۔ اوتار سنگھ بہت حیران تھا۔ دو آموں کو ملانے کا، پیوند کاری کا یہاں تک کا کیا مطلب ہے؟ دو مختلف قسم کے درختوں کی کلمیں بنائی جاتی ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے ملا کر زمین میں لگایا جاتا ہے۔ یوں ایک نئی قسم وجود میں آتی ہے جس کے پھل میں ان دونوں قسموں کی خاصیتیں اور ذائقے گھلے ملے ہوتے ہیں۔ اوتار سنگھ کے ذہن میں شادی کا خیال آ گیا۔ انسانوں میں شادی اسی طرح تو ہوتی ہے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں آم بھی کھلاؤں گا اور کچھ دکھاؤں گا بھی۔ اوتار سنگھ باغ کے رکھوالے کے ساتھ چل دیا۔ یہ دیکھو، یہ سب تخمی آم کے درخت ہیں، رکھوالے نے چلتے ہوئے کہا۔ آگے میں نے الگ الگ کلمیں لگائی ہیں، ابھی سب دکھاؤں گا۔ وہ بڑھتے رہے۔ باغ کے آگے والے حصے میں جو درخت تھے وہ دیکھنے میں ہی مختلف لگ رہے تھے۔ وہ زیادہ اونچے نہیں تھے، کچھ تو اتنے چھوٹے تھے کہ ہاتھ بڑھا کر ہی آم توڑے جا سکتے تھے، لیکن اونچے درختوں کے مقابلے میں لدے ہوئے تھے۔ اوتار سنگھ نے اس کی وجہ پوچھی۔ دیکھو، درخت کو غذا تو اتنی ملنی ہے، اب اگر درخت اونچا ہوگا تو وہ خوراک اس کے لیے نسبتاً کم ثابت ہوگی، جبکہ چھوٹے درخت کو اتنی خوراک فراوانی کے ساتھ ملے گی، اس لیے اس پر پھل زیادہ ہوں گے۔ اوتار سنگھ کچھ شرمندہ ہوا۔ اگر وہ سوچتا، غور کرتا تو یہ بات بھی سمجھ سکتا تھا۔ دیکھو، یہ سرخاب ہے اور وہ انور لٹور، رکھوالا درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتائے جا رہا تھا، اور وہ آگے اس نے ان دونوں کا ملاپ کیا ہے، اور وہ آگے میں نے ان دونوں کا ملاپ کیا ہے، ابھی ان میں پھل نہیں آئے ہیں۔ رکھوالے نے آم توڑے، اپنے کندھے پر پڑا کپڑا زمین پر پھیلایا اور بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جیب سے چھوٹا سا چاقو نکالا اور ایک کاش کاٹ کر اوتار سنگھ کی طرف بڑھائی۔ اوتار سنگھ نے کھایا اور اس کا دل خوش ہو گیا۔ وہ بہت میٹھا آم تھا، مگر اسی درخت کے دوسرے آم میں ہلکی سی کھٹاس تھی۔ ذرا دیر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ تمام آموں کا بنیادی ذائقہ ایک سا ہے، لیکن ہر آم دوسرے آم سے مختلف ہے۔ کچھ یہ تو ہوتا ہے، کسی ڈال پر دھوپ کم پڑتی ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ نیچے کی ڈالیوں کے آم عام طور پر زیادہ میٹھے ہوتے ہیں کیونکہ غذا ان تک پہلے پہنچتی ہے اور بھرپور بھی ملتی ہے، مگر ذائقے کا فرق تو ایک ڈال کے آم میں بھی ہوتا ہے، ایسی جیسے ایک باپ کے بیٹے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، صورت میں بھی اور مزاج اور فطرت میں بھی۔ اس روز اوتار سنگھ نے اپنے ہم جماعتوں سے زیادہ اور بہت آم کھائے، زیادہ اور بہتر آم کھائے، اور سوچنے کو جو کچھ ملا وہ اضافی انعام تھا۔ اس رات اپنے بستر پر لیٹ کر وہ اسی حوالے سے سوچتا رہا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ دنیا کو دیکھو تو ایک حوالے سے دوسری اور تیسری بلکہ ان گنت باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ بس آدمی غور تو کرے، دیکھے تو، سوچے تو۔ یہ فرق صرف آم کا نہیں، یہ تو ہر پھل میں ہوگا، جیسے ہر پھل اپنی جگہ ایک فرد ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ تو آ رہا تھا، کوئی اس کے اندر بیٹھا کہہ رہا تھا، یہ سب نشانیاں ہیں اس ہستی کی جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، یہ مربوط نظام قائم کیا ہے، مگر اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے کیلنڈر پر غور کیا، وہ تو بہت اہم چیز تھا، اسی سے آدمی وقت کا حساب رکھتا تھا۔ زندگی میں ترتیب اور تنظیم کیلنڈر کے دم سے تھی۔ اس پر اس نے کانتی پرساد سے گفتگو بھی کی۔ جب کیلنڈر نہیں ہوگا تو کیسے کام چلتا ہوگا ماسٹر جی؟ کام تو چلتا تھا اوتار سنگھ، اس لیے کہ اس وقت زندگی بہت سست رفتار تھی۔ گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ پرانے زمانے کا آدمی نہیں جانتا تھا۔
اس کی اسے ضرورت اتنی بھی نہیں تھی. اسے تو بس بنیادی ضروریات کی فکر کرنا اور زندہ رہنا تھا. تو سورج اور چاند تو موجود تھے نا، دن اور رات کا تو اسے معلوم تھا. پھر اس کے پاس اور پیمانے بھی تھے، موسم کے پیمانے، سردی، گرمی، بہار اور خزاں. تب لوگ کہتے ہوں گے 2 بہار پہلے میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تھا. پھر آدمی نے مشاہدے سے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ کب بیج بویا فائدہ مند ہوا، کب بیج بونا فائدہ مند ہوتا ہے، کب فصل کاٹنی چاہیے. کیلنڈر مختلف کیوں ہے ماسٹر جی؟ ایک شمسی کیلنڈر ہے اور دوسرا قمری. فرق کیا ہے دونوں میں؟ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے 365 دن، اور چند گھنٹوں میں زمین کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے. اسی لیے شمسی سال 365 دن کا ہوتا ہے. تو چند گھنٹوں کے فرق کا کیا بنتا ہے؟ ماسٹر جی مسکرائے. وہ اضافی گھنٹے 3 سال میں ایک دن بن جاتے ہیں. اسی لیے تو ہر چوتھا سال لیپ ہوتا ہے 366 دن کا. اور قمری کیلنڈر؟ چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، وہ 28 دن اور چند گھنٹوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے. تو قمری مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، اور سال وہی 12 مہینوں کا. مگر یہ معلوم کیسے ہوا ماسٹر جی؟ گرنتھ سے، جسے علم ریاضی کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑا علم ہے، دیوتاؤں کا علم. اسی سے آدمی نے زمین کا، سورج کا اور چاند کا قطر معلوم کیا، درمیانی فاصلہ بھی معلوم کیا. زمانہ قبل از مسیح میں یونانیوں نے چاند اور سورج گرہن کا حساب لگایا تھا. انہوں نے 2000 عیسوی تک کے تمام گرہنوں کا وقت لکھ دیا تھا، اور اس میں سیکنڈز کے 10ویں حصے تک کا فرق نہیں ہے. بعد میں اوتار سنگھ اس پر غور کرتا رہا. واقعی دنیا کا نظام اتنا مربوط تھا کہ لگتا تھا حساب کتاب سے قائم کیا گیا ہے. لگتا تھا ہر چیز علم ریاضی کے تحت ایک خاص رفتار سے حرکت کر رہی ہے. چاند، سورج، ستارے ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، اور وہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں کبھی ایک سیکنڈ کا فرق بھی نہیں پڑتا. یہی وجہ ہے کہ علم رکھنے والے انسانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کب چاند کہاں ہے اور کوئی اور ستارہ کہاں ہے. اس کا ثبوت جنتریاں ہیں، جن میں چاند، سورج اور تمام ستاروں کے آگے کے وقت تک کی ہر لمحے کی پوزیشن موجود ہے. یہ علم فلکیات ہے جو علم نجوم میں بھی کام آتا ہے. وہ خیال اور راسخ ہو گیا کہ جس نے پورا نظام قائم کیا ہے وہ ہستی بہت مہان ہے. اس کی شکتی کی کوئی حد نہیں، اور منش جو کچھ بھی جانتا ہے وہ اسی مہان ہستی نے اسے سکھایا ہے. مگر جو کچھ منش نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہے. اس شام ٹھاکر پرتاپ سنگھ بیٹھا اپنے کارندوں سے باتیں کر رہا تھا کہ پنڈت روپ سگھائے آ گیا. اس کے ساتھ ایک بہت بوڑھا آدمی تھا جس کی بھویں تک سفید تھیں. ٹھاکر نے سر اٹھا کر ذرا خفگی سے اسے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، روپ سہائے، تم تو اس دن آنے کا وعدہ کر کے ایسے غائب ہوئے کہ میں تمہاری صورت بھی بھول گیا. क्षमा کر دو ٹھاکر جی، پر میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے. سو تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، پر بیچ میں 16 سال ہیں، پورے 16 سال. میں نے کہا تھا نا ٹھاکر جی کہ میں اپنے گرو جی کو لے کر آؤں گا، تو میں انہیں تلاش کر رہا تھا. یہ ہے میرے گرو. روپ سہائے نے اپنے ساتھ آئے ہوئے بوڑھے آدمی کی طرف اشارہ کیا. بڑے گیانی ہیں مگر سیلانی بھی ہیں، بڑی مشکل سے ہاتھ آئے ہیں. ٹھاکر نے بوڑھے کو غور سے دیکھا. آپ کا شبھ نام؟ بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر اسے نمسکار کیا. میں رام دیال ہوں ٹھاکر جی. آپ نے بڑی کرپا کی کہ ہمیں درشن دیے. نہ ٹھاکر جی، یہ تو میرا بھاگیہ ہے کہ آپ کے درشن ہوئے. میں تو تڑپ رہا تھا یہاں آنے کے لیے. ٹھاکر کی نگاہوں میں ایک لمحے کو حیرت جھلکی، پھر اس نے سوالیہ نظروں سے روپ سہائے کو دیکھا. میں نے گرو وید کو چھوٹے ٹھاکر کی جنم کنڈلی دکھائی، تب سے بے چین ہے انہیں دیکھنے کو. روپ سہائے نے کہا. اب تو وہ جوان ہو گئے ہوں گے. مجھے راجکمار کے درشن تو کرا دیجیے ٹھاکر جی. رام دیال کی آواز لرز رہی تھی. اوتار سنگھ تو دہلی میں رہتا ہے، وہیں اسکول میں پڑھتا ہے. ٹھاکر نے کہا. بس گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر آتا ہے. پنڈت رام دیال نراش نظر آنے لگے. میں سوچتا تھا کہ ان کی دید ہوگی تو بھاگ جاگ جائیں گے، پرنتو مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ میرے ایسے بھاگ کہاں. ٹھیک ہے ٹھاکر جی، چلتے ہیں.
وہ اٹھنے لگا تو ٹھاکر نے اس کا ہاتھ تھام کر بٹھا لیا۔ اب میں آپ کو ایسے تو نہیں جانے دوں گا، اس نے کہا۔ یہ تو بتائیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بنارس سے۔ اتنی دور سے؟ ٹھاکر کے لہجے میں حیرت تھی۔ اتنا کشٹ اٹھا کر آپ یہاں آئے میرے پوتر کو دیکھنے، اور میں نہ روکتا تو ایسے ہی واپس چلے جاتے۔ ٹھاکر جی، میں اسی کی خاطر تو آیا ہوں اتنی دور سے، پنڈت رام دیال بولا۔ جب چاند ہی نہیں نکلا تو رکنا کیسا؟ نہیں پنڈت جی، آپ 2-4 دن یہاں رکیں، مجھے خدمت کا موقع دیں، آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ ٹھاکر کے بے حد اصرار پر پنڈت رام دیال نے ایک رات رکنے کی حامی بھر لی، مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ محض مروت میں آمادہ ہوا ہے، ورنہ وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ یہ بھی تھا کہ پنڈت روپ سہائے رکنا چاہ رہا تھا اور وہی اسے لے کر آیا تھا۔ ٹھاکر نے مہمان خانے میں ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کر دیا۔ رات بھوجن بھی اس نے ان کے ساتھ کیا۔ بھوجن کے بعد اس نے کہا، آپ مجھے اوتار سنگھ کے بارے میں نہیں بتائیں گے؟ کیا بتاؤں؟ کیا بتا سکتا ہوں؟ پنڈت رام دیال کے لہجے میں بے بسی بھی تھی اور عاجزی بھی۔ میں تو خود سمجھنا چاہتا ہوں، مگر مہاراج اس کی کنڈلی دیکھ کر کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا، ٹھاکر نے کہا۔ بہت مشکل ہے، ایسی کنڈلیاں تو گیان دیتی ہیں، مگر جیون میں ایک ایسی کنڈلی بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے ایسی کنڈلی کبھی دیکھی ہی نہیں۔ پنڈت رام دیال عجیب سی کیفیت میں بول رہا تھا۔ میرے بے شمار چیلے ہیں، میں روپ سہائے کو اپنا اچھا چیلا مانتا ہوں، پرنتو یہ کنڈلی دیکھی تو مجھے اس پر رشک ہونے لگا۔ مجھے لگا کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے کنڈلی بنانے میں، یا پھر جنم کا وقت اور تاریخ غلط ہے۔ دیکھیں مہاراج، اس کے جنم کی تاریخ اور وقت تو میں بھول ہی نہیں سکتا، ٹھاکر نے تیز لہجے میں کہا۔ میری آپ سے ایک بنتی ہے ٹھاکر جی، آپ حکم کریں مہاراج۔ میں آپ کی اور چھوٹے ٹھاکر کی دونوں کی کنڈلی بنانا چاہتا ہوں، رام دیال نے کہا، بلکہ آپ کی پتنی کی بھی۔ ضرور بنائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھاکر نے کہا۔ پھر اپنی رنجیتا کی اور اوتار سنگھ کی تاریخ پیدائش اور وقت بتایا۔ پنڈت رام دیال کنڈلیاں بنانے میں مصروف ہو گیا۔ روپ سہائے پر تشویش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رام دیال نے پہلے اوتار سنگھ کی کنڈلی بنائی، پھر اس نے اپنے تھیلے سے ایک اور کنڈلی نکالی اور تازہ کنڈلی سے اس کا موازنہ کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور روپ سہائے کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ تمہاری کنڈلی میں رتی بھر فرق نہیں ہے، اس نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا۔ روپ سہائے پہلی بار مسکرایا۔ جو بھی سیکھا ہے آپ سے ہی سیکھا ہے مہاراج، وہ بولا۔ رام دیال دوسری اور تیسری کنڈلی میں مصروف ہو گیا۔ وہ کنڈلیاں بنانے کے بعد اس نے اوتار سنگھ کی کنڈلی سامنے رکھی اور اسے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ لگتا تھا اسے دنیا مافیا کی خبر نہیں۔ ٹھاکر اسے متوقع نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑی تھی۔ لگتا تھا کچھ بھید کھلنے والے ہیں، بڑے بھید۔ پھر اچانک پنڈت رام دیال نے کئی بار سر جھٹکا اور بولنا شروع کیا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں ہے اور وہ کسی کو سن نہیں رہا۔ لگتا تھا وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ عجیب، بہت عجیب۔ وہ کہہ رہا تھا، اس جنم کنڈلی میں راج یوگ ہے اور بہت شکتی والا راج یوگ ہے۔ تو چھوٹے ٹھاکر راج تو کریں گے، راجا تو بنیں گے، لیکن اس کنڈلی میں سنت یوگ بھی ہے اور وہ بھی بڑا شکتی والا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ کوئی انہونی ہو۔ میں نے سینکڑوں جنم کنڈلیاں دیکھی ہیں جن میں یہ دونوں یوگ موجود تھے، پرنتو ہوتا یوں ہے کہ دونوں یوگ ایک دوسرے کو ناکارہ کر دیتے ہیں۔ منش نہ راجا رہتا ہے نہ بھکاری، بس عام سا منش بن کر رہ جاتا ہے، یا یوں ہوتا ہے کہ وہ من کا راجا ہوتا ہے اور بھاگیا کا فقیر۔ یوں سمجھ لو کہ دونوں یوگ شکتی میں برابر ہوں تو ایک دوسرے کو صفر کر دیتے ہیں۔ اگر راج یوگ کی شکتی 4 ہو اور سنت یوگ کی 3 تو راج یوگ کا اثر ایک درجے کا رہ جاتا ہے۔ اوتار سنگھ کی کنڈلی میں راج یوگ کی شکتی کتنی ہے؟ ٹھاکر نے پوچھا۔ رام دیال نے اسے یوں چونک کر دیکھا جیسے اب تک اس کی موجودگی سے بے خبر رہا ہو۔
بہت ہے ٹھاکر جی، بہت ہے، مگر سنت یوگ کی شکتی بھی اتنی ہی ہے، اس نے کہا۔ یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو کاٹ دیا؟ ٹھاکر بولا۔ نہیں نہیں ٹھاکر جی، ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن کنڈلی میں کچھ اور یوگ بھی ہیں، سہارا دینے والے یوگ، جنہوں نے انہیں کٹنے نہیں دیا۔ سو میں کہتا ہوں کہ دونوں یوگ پورا اثر ڈال رہے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ میرے لیے عجیب بات ہے، میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، اور پھر یہی نہیں، اس کنڈلی میں ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں آپ۔ ٹھاکر کے لہجے میں تشویش بھی تھی اور بے چینی بھی۔ چھوٹے ٹھاکر راجا ہوں گے، لیکن جیون غلامی کا گزاریں گے، اور روپ سہائے سچ کہتا ہے، اس کنڈلی میں روشنی اتنی زیادہ ہے کہ کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ نظر آنے لگتا ہے تو روشنی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سب کچھ چھپ جاتا ہے۔ تو آپ اس سے زیادہ نہیں بتائیں گے جو روپ سہائے نے بتایا تھا؟ ٹھاکر کے لہجے میں مایوسی تھی۔ روپ سہائے میرا سب سے گیانی چیلا ہے ٹھاکر جی، رام دیال نے فخریہ لہجے میں کہا، اور روپ سہائے کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ پرنتو میں آپ کو جو کچھ بتا سکتا ہوں بتلاؤں گا۔ چھوٹے ٹھاکر کی زندگی کئی بار خطرے میں پڑے گی، مگر خطرے ہار جائیں گے، اور چھوٹے ٹھاکر لمبا جیون پائیں گے، اور چھوٹے ٹھاکر پریم کریں گے 2 بار، اور وہ سچا پریم ہوگا، دونوں میں وہ سچل ہوں گے۔ چھوٹے ٹھاکر کے بھاگیہ میں بدیشی سفر نہیں ہے، مگر ان کا دیہانت اپنے دیس میں نہیں ہوگا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ٹھاکر جھنجھلا گیا۔ جب بھاگیہ میں بدیشی سفر ہے ہی نہیں تو دیہانت پردیش میں کیسے ہوگا بھلا؟ پنڈت رام دیال نے ہاتھ جوڑ دیا۔ क्षमा چاہتا ہوں ٹھاکر جی، جو دیکھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں وہی بتا رہا ہوں، سمجھ میں تو میرا بھی نہیں آ رہا، پرنتو کنڈلی یہی بتاتی ہے۔ اور ٹھاکر جی، چھوٹے ٹھاکر بڑے گیانی ہوں گے، وہ ودیاتی ہوں گے، پرنتو ان کا پریم زیادہ بڑا ہوگا۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ چند لمحے وہ جنم کنڈلی کو یوں دیکھتا رہا جیسے اس میں اتر رہا ہو، پھر اس نے سر اٹھایا اور بولا، ٹھاکر جی، ہوتا یوں ہے کہ منش جیون میں بہت کچھ کماتا ہے، دولت، عزت، شہرت، پر جب وہ مرتا ہے تو کیول راکھ رہ جاتا ہے، سب کچھ ختم۔ چھوٹے ٹھاکر کو جیون میں سب کچھ ملے گا، دولت بھی، عزت بھی اور شہرت بھی، پر وہ ہر چیز سے بھاگیں گے، صرف پریم کی تلاش میں۔ وہ ہر چیز کو ٹھکرا دیں گے، اور جب ان کا سمے آئے گا تو موت ہی انہیں سب کچھ دے گی۔ وہ مرنے کے بعد بڑا مقام پائیں گے، ان کی بڑائی ان کے جینے سے بڑھ کر ان کے مرنے میں ہوگی۔ ٹھاکر کو اکلوتے بیٹے کے مرنے کی باتیں بہت گراں گزر رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر درشتی ابھر آئی، مگر اسے یاد تھا پنڈت رام دیال نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ چھوٹے ٹھاکر لمبا جیون ملے گا۔ اب میں ذرا آپ کی اور سورگ باش ٹھاکرائن کی کنڈلی دیکھ لوں، پنڈت نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ ہماری کنڈلیاں کیوں دیکھتے ہیں مہاراج؟ ٹھاکرائن تو جا چکی، اور میرا بھی کیا ہے؟ ٹھاکر نے اعتراض کیا۔ بات یہ ہے ٹھاکر جی کہ جب کوئی کنڈلی سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے ماتا پتا کی یا پتر کی کنڈلی دیکھی جاتی ہے، پنڈت نے وضاحت کی۔ میں چھوٹے ٹھاکر کی کنڈلی تو ان دونوں کنڈلیوں سے سمجھوں گا تو زیادہ سمجھ سکوں گا۔ ٹھاکر خاموش ہو گیا۔ پنڈت دونوں کنڈلیوں کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر گہرے وچار کا تاثر تھا، مگر پھر اچانک اس نے جھلجھری سی لی اور بری طرح چونکا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، ایک لمحے کو نظریں اٹھائی مگر فوراً ہی جھکا لی۔ क्षमा چاہتا ہوں مہاراج، پرنتو میں کچھ اور نہیں بتا سکتا۔ ٹھاکر اسے بغور دیکھتا رہا۔ اس نے پنڈت کے چہرے کے تاثرات کی تبدیلی دیکھی تھی۔ اس نے جان لیا کہ کوئی بہت بڑی بات سامنے آئی ہے، اور وہ ایسی بات ہے کہ پنڈت بتانا نہیں چاہتا، جبکہ وہ جاننا چاہتا تھا۔ مہاراج، آپ کو بتانا ہوگا، میں بے خبر نہیں رہنا چاہتا۔ پنڈت نے ہاتھ جوڑ دیے۔
ایسی کوئی بات نہیں ٹھاکر جی جو بتانے کے قابل ہو۔ بتانے کے قابل نہیں تب بھی بتائیں، میں اپنے پتر کے متعلق سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ یہ بات چھوٹے ٹھاکر کے متعلق نہیں، میرا وشواس کریں ٹھاکر جی۔ اس پر ٹھاکر کا تجسس اور بھڑک اٹھا۔ یعنی بات اس کے یا رنجو کے متعلق تھی؟ تب تو ضرور بتائیں مہاراج۔ میں क्षमा چاہتا ہوں ٹھاکر جی۔ پنڈت نے پھر ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ اتنا بچ کیوں رہے ہیں مہاراج؟ پنڈت واضح طور پر ہچکچا رہا تھا، جیسے یہ سوچ کر الجھ رہا ہو کہ کچھ بولے یا نہیں۔ لیکن تجسس تو اسے بھی تھا، اور وہ تجسس اسے اکسا رہا تھا کہ جو دل میں ہے کہہ دے۔ بالآخر تجسس جیت گیا۔ بات یہ ہے ٹھاکر جی کہ آپ کی اور ٹھاکرائن کی کنڈلی دیکھ کر میری ودیا نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو سننا آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اور میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھاکر نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، میں وچن دیتا ہوں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور پھر یہ بات تو علم کی ہے۔ علم آپ کو کچھ بھی بتاتا ہے تو وہ آپ کی ذاتی بات تو نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے ٹھاکر جی، پر پنڈت اب بھی ہچکچا رہا تھا اور روپ سہائے پریشان نظر آ رہا تھا۔ آپ چنتا نہ کریں مہاراج، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، میں برا نہیں مانوں گا۔ پنڈت ہچکچایا، مگر پھر اس کے چہرے پر استقلال نظر آنے لگا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں ٹھاکر جی؟ ضرور پوچھیں مہاراج۔ چھوٹے ٹھاکر آپ کے اپنے پتر تو نہیں ہیں؟ ٹھاکر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لگا پنڈت نے اسے گالی دی ہے۔ شدت غیظ و غضب سے وہ اندر ہی اندر لرزنے لگا، لیکن ایسے میں بھی اسے یاد رہا کہ وہ ناراض نہ ہونے کا وچن دے چکا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ لے پالک تو نہیں؟ آپ نے کسی کا بچہ لے کر پالا ہو، اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہو؟ ٹھاکر کا چہرہ تمتمانے لگا۔ اس کا پتر ٹھاکر اوتار سنگھ بھگوان کا آشیرواد، بھگوان کا سب سے بڑا تحفہ۔ وہ یہ کیسے گوارا کرتا کہ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اس تحفے کو کچھ اور سمجھے، اس کے بارے میں کچھ اور گمان کرے؟ مگر اسے اپنے وچن کا بھی احساس تھا، چنانچہ اسے اپنے لہجے پر قابو رکھنا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی آواز اور لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، ہم راجپوت اپنے خون پر بہت ناز کرتے ہیں مہاراج، ہم اپنے خون میں ملاوٹ گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہوئے اداس ہو گیا۔ اسے یاد تھا کہ پتر تو اوتار سنگھ اس کا رنجو کا تھا، پر دودھ اس نے حمیدہ کا پیا تھا، خون میں ملاوٹ تو ہوئی تھی۔ جانتا ہوں ٹھاکر جی، پر کوئی اصل راجپوت بچہ بھی مل سکتا ہے؟ یہ خیال آپ کو کیسے آیا مہاراج؟ آپ کے اور سورگ باشی ٹھاکرائن کے بھاگیہ میں اولاد ہے ہی نہیں، جنم کنڈلیاں یہی بتاتی ہیں ٹھاکر جی۔ ٹھاکر کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے مہاراج؟ میں نے بڑی احتیاط سے کام کیا ٹھاکر جی۔ ٹھاکر کا غصہ غائب ہو گیا، اس کی جگہ عاجزی نے لے گی۔ اوتار سنگھ میرا ہی پتر ہے مہاراج۔ اس کی پیدائش سے پہلے میں نے اور ٹھاکرائن نے ایک ہی رات ایک جیسا سپنا دیکھا تھا۔ اس سپنے میں ہمیں خوشخبری ملی تھی، اور 9 ماہ کے بعد میری پتنی کی کوکھ میں رہا اور اس کوکھ سے جنم لیا، اور وہ 9 ماہ میری پتنی کی کوکھ میں رہا اور اس کی کوکھ سے جنم لیا۔ میرے پاس اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے، پورا گاؤں گواہ ہے اس کا۔ میرے لیے آپ کا کہنا ہی کافی ہے ٹھاکر جی، پنڈت رام دیال نے کہا، پرنتو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ جو بھاگیہ لکھتا ہے وہ اسے کبھی بھی بدل دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پرارتھنا میں بڑی شکتی ہے، اس سے بھاگیہ بھی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھاکر جی، میں اور دیکھتا ہوں۔ ٹھاکر نے سکون سے سانس لی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پنڈت مزید کھوج کرے، مگر وہ اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ پنڈت سر جھکائے کنڈلیوں میں الجھا رہا، پھر اچانک اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ آپ کی پتنی کا دیہانت 3 برس پہلے ہوا تھا؟ اس نے تاریخ تک بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھاکر وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا تھا، وہ تو اس کے دل پر لکھی تھی۔ اس نے اداسی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پنڈت نے کنڈلیوں کو مزید چند لمحوں تک بغور دیکھا، پھر بولا، یہ سچ ہے کہ کنڈلی کے حساب سے آپ دونوں کے بھاگیہ میں اولاد نہیں، لیکن آپ کی کنڈلیوں میں چھوٹے ٹھاکر کی آمد کی گواہی ملتی ہے۔ ٹھاکر نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔
چھوٹے ٹھاکر کے جنم کے ساتھ آپ کا اور آپ کی پتنی کا نیا دور شروع ہوا۔ آپ کے جیون کی دشا بدل گئی، آپ کا رستہ بدل گیا۔ آپ کی پتنی کے لیے تو یہ آسان نہیں تھا، لیکن آپ نے ہنسی خوشی اسے مان لیا، بلکہ آپ خود ہی نئے راستے پر چل پڑے۔ ٹھاکر گھبرا گیا۔ پنڈت رام دیال خطرناک حد تک سچی بات بتا رہا تھا۔ ٹھاکر جانتا تھا کہ وہ تبدیل ہوا ہے، مگر پنڈت نہیں جانتا تھا کہ تبدیلی کا اصل عمل تو اب شروع ہوگا۔ اس نے بات ہی ایسی بتائی ہے۔ بچہ نہ اس کے بھاگیہ میں تھا نہ رنجو کے، پر دینے والے نے اسے اوتار سنگھ دیا۔ اس پر کتنی بڑی دیا کی، اور اس نے اپنا لکھا اس کا بھاگیہ بدل دیا، تو کیا وہ نہ بدلے؟ اسے تو بدلنا ہے۔ ہنسی خوشی۔ آپ لوگ اب آرام کریں، ٹھاکر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صبح آپ کے درشن ہوں گے۔ ٹھاکر نے اگلے روز انہیں بہت کچھ دے کر رخصت کیا۔ مصروفیت بہت زیادہ ہو تو وقت کے پر لگ جاتے ہیں۔ اوتار سنگھ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سال کب اور کیسے بیت گیا۔ میٹرک کا آخری پرچہ دے کر آیا تو اس نے بڑی بے یقینی سے سوچا، ارے امتحان ختم۔ پھر ٹھاکر پرتاپ سنگھ خود دہلی آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کی زندگی کا اہم مرحلہ ہے۔ اب اس کے بیٹے کو کالج جانا تھا۔ وہ آیا تو اسے کالج میں داخلہ دلانے کے لیے تھا، لیکن انعام بہت بڑا تھا۔ بیٹے سے لپٹ کر سونے کے لیے اسے کئی راتیں مل گئی۔ کیسی شانتی تھی اس کے ساتھ۔ امتحان کا نتیجہ نکلا۔ اوتار سنگھ نے امتیازی نمبروں کے ساتھ امتحان پاس کیا۔ اس دوران ٹھاکر پرتاپ سنگھ کالجوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے کوئین میری کالج کو اپنے بیٹے کے لیے چن لیا۔ داخلہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اوتار سنگھ کے نمبر ایسے تھے اسے کہیں بھی داخلہ مل سکتا تھا۔ اوتار سنگھ کا کالج میں داخلہ ہوا، پھر وہ کالج جانے لگا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ کا دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے واپس تو جانا ہی تھا۔ فصلوں کا حساب کتاب، گاؤں کی دیکھ بھال کا کام وہ کیدار ناتھ پر چھوڑ کر آیا تھا، اور کیدار ناتھ پر اسے بھروسہ بالکل بھی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ واپس چلا گیا۔ اوتار سنگھ کو اس نئی تبدیلی کو قبول کرنے میں کچھ دن لگے۔ وہ تبدیلی تھی بھی بہت بڑی۔ اب وہ کالج کا اسکول سے موازنہ کرتا تو ایسا لگتا وہ ایک چھوٹے سے تالاب سے نکل کر ایک بڑے دریا میں آ گیا ہے۔ اسکول میں رہ کر کالج کا جو تصور اس نے قائم کیا تھا، حقیقت میں کالج اس سے یکسر مختلف تھا۔ اسکول میں ہر پیریڈ لینا ضروری تھا، جبکہ کالج میں وہ آزاد تھا۔ یہاں خالی پیریڈ بھی ہوتے تھے جنہیں طالب علم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے تھے، چاہے وہ لائبریری میں جا کر بیٹھے اور مطالعہ کرے، چاہے وہ کامن روم میں چلا جائے اور کھیل لے، چاہے وہ لان میں جائے اور دوسرے طلباء کے ساتھ گپ شپ کرے۔ بلکہ کالج میں تو اپنی مرضی سے کوئی پیریڈ چھوڑ بھی سکتا تھا، یعنی وہ آزاد تھا۔ ایک اور اعتبار سے بھی کالج بڑا دریا تھا۔ وہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ یہی نہیں، طلباء اور طالبات کی اس کمیونٹی میں تمام رنگ موجود تھے، مذہب کے اعتبار سے بھی اور زبان اور علاقے کے اعتبار سے بھی۔ انگریز، ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، پنجابی، گجراتی، بنگالی، مدراسی اور نہ جانے کیا کیا۔ ایک اور بات بھی تھی، اوتار سنگھ کو اسکول میں دوست بنانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ سنجیدہ طالب علم تھا۔ کلاس میں جان پہچان تو ہوئی، مگر باقاعدہ دوستی نہیں ہوئی۔ صرف ہاف ٹائم میں موقع ملتا تھا، لیکن وہ وقت وہ وصال دن کے ساتھ گزارتا تھا۔ اب معاملہ مختلف تھا۔ کالج میں سوشل لائف ضروری تھی، اور وصال دن وہاں تھا نہیں۔ پھر اوتار سنگھ کی فطرت میں تجسس دوسروں سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ اب اسے مختلف لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے اور بہت کچھ جاننے کا موقع مل رہا تھا، تو اسے کیسے ضائع کرتا؟ اس کے لیے موقع اسے فوراً ہی مل گیا۔ کالج کی یونین کے الیکشن ہو رہے تھے۔ وہاں پہلی بار اسے پتہ چلا کہ سیاست کیا ہوتی ہے، نیچے سے اوپر تک۔ کالج میں ایک اور کام کا رویہ اسے ملا جو اسکول میں نہیں تھا، اور وہ تھا اختلاف رائے۔ ابتدا ہی میں اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اختلاف رائے سے معلومات میں بیش بہا اضافہ ہوتا ہے۔ کالج لائف میں آتے پہلے تو اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ لڑکیوں کے لیے خاص کشش رکھتا ہے، ایف اے سال اول کی تمام لڑکیاں اس سے لڑکیوں نے اس سے دوستی کی، اس کی قربت کی متمنی تھی، بلکہ سال دوم کی بھی کئی لڑکیوں سے اس سے دوستی کی کوشش تھی۔
کالج لائف میں آتے پہلے تو اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ لڑکیوں کے لیے خاص کشش رکھتا ہے۔ ایف اے سال اول کی تمام لڑکیاں اس سے دوستی کی، اس کی قربت کی متمنی تھی، بلکہ سال دوم کی بھی کئی لڑکیوں نے اس سے دوستی کی کوشش کی۔ پھر اسے اندازہ ہوا کہ لڑکیوں کے اس کی طرف کھینچنے کی وجہ سے لڑکے بھی اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، یعنی لڑکے ان لڑکوں سے دوستی کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جن کی طرف لڑکیاں کھنچتی ہوں۔ بہت جلد اوتار سنگھ کو اندازہ ہو گیا کہ صحیح معنوں میں تعلیم اب شروع ہو رہی ہے۔ اس کے لیے جاننے اور سیکھنے کے مواقع بڑھ گئے۔ وہ سوالوں سے بھرا ہوا تھا اور یہاں سب کے جواب موجود تھے۔ اوتار سنگھ بہت خوبصورت اور وجیح لڑکا تھا۔ وہ بے حد متناسب الاضلاع تھا، ساکت رہتا، تب بھی جسم توانائی کا پاور ہاؤس نظر آتا۔ پھر وہ خوش لباس بھی تھا اور اس کا لباس اس کے تمول کا مظہر تھا۔ خود اعتمادی کی اس میں کمی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ساری زندگی اس نے کبھی نہ نہیں سنی تھی۔ اس کی کوئی بات کبھی نہیں ٹالی گئی تھی، رد نہیں کی گئی تھی۔ اس نے خود کو کبھی کسی سے کمتر نہیں جانا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی فطرت میں عاجزی تھی، انکسار تھا، لیکن بہت پر اعتماد انکسار۔ ابتدا میں اس نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی دوستی کے خواہاں ہیں، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، یعنی اس کے پاس دوست منتخب کرنے کے لیے بڑی ورائٹی تھی، اور وہ کوئی سطحی انداز میں دیکھنے اور سوچنے والا لڑکا نہیں تھا۔ چنانچہ لپکنا تو درکنار اس نے گرم جوشی تک نہیں دکھائی۔ وہ اپنے دوستوں میں کچھ خوبیاں ضروری سمجھتا تھا اور اس کے لیے پرکھنا ضروری تھا۔ دہلی میں 3 سال گزارنے کے باوجود بنیادی طور پر وہ گاؤں کا لڑکا تھا۔ مطالعہ اس کا وسیع تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے۔ وہ ہندوستان کی تاریخ سے خوب واقف تھا، لیکن موجودہ سیاسی منظر سے وہ اتنا باخبر نہیں تھا۔ کالج میں اس کی سمجھ میں بہت کچھ آنے لگا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہندوستان پر انگریز حکومت کر رہے ہیں، مگر اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ کورس کی کتابوں میں جنگ آزادی کا تذکرہ نہیں تھا۔ ان میں اسے غدر کہا جاتا تھا، بغاوت، اور وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا وہاں انگریزوں کی مذمت نہیں کی جاتی تھی۔ تاہم وہ اپنے طور پر اس بات پر غور کرتا تھا کہ انگریز اتنی دور سے یہاں آئے اور اب اتنے بڑے ملک پر اتنی بڑی آبادی پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کہ اس ملک کے لوگ نااہل ہیں، ان میں اپنا ملک سنبھالنے کی، اسے چلانے کی اہلیت نہیں، اور ان میں غیرت بھی نہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے باہر سے اتنی دور سے آئے، ان کے ملک پر قابض ہوئے اور ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں غدر کا تصور بھی مختلف تھا۔ بغاوت؟ کیسی بغاوت؟ بنیادی طور پر انگریزوں کو یہاں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اگر کچھ لوگوں نے ان کا اقتدار ختم کرنے کی کوشش کی تو وہ کیسی بغاوت ہوئی بھلا؟ وہ تو اپنا حق چھیننے کی جائز کوشش کر رہے ہیں، اور جنہوں نے کوشش کی وہ غیرت مند لوگ تھے، انہیں مجرم تو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سب کچھ وہ سوچتا رہا۔ اب کالج میں سب کچھ سمجھنے کے لیے فضا موجود تھی۔ چند دنوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ ملک میں آزادی کے لیے تحریک چل رہی ہے۔ یہی نہیں، انگریز بھی ذاتی طور پر، ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یونین کے الیکشن میں مقابلہ 2 پارٹیوں کے درمیان تھا، اور دونوں پارٹیوں کا اختلاف نظریاتی تھا۔ در حقیقت وہ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی ذیلی جماعتیں تھیں۔ ایک کانگریس تھی جس میں سبھی مذاہب کے لوگ تھے، دوسری مسلم لیگ تھی جو صرف مسلمانوں کی جماعت تھی۔ کانگریس ملک کی آزادی کا مطالبہ کر رہی تھی، جبکہ مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے علیحدہ مسلمان مملکت چاہتی تھی۔ اوتار سنگھ کی سمجھ میں مسلمانوں کی منطق نہیں آئی۔ اگر مذہب کی بنیاد پر الگ الگ مملکتیں بنائی جاتی تو ہندوستان میں سکھ بھی تھے، عیسائی بھی اور پارسی بھی۔ تاریخ بتاتی تھی کہ ملک پر سینکڑوں برس سے مسلمان حکومت کر رہے تھے، حالانکہ اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ اس وقت ہندوستان ایک تھا، تو اب وہ تقسیم کیوں ہو؟ دوستی اور تعلقات کے معاملے میں اوتار سنگھ کی کچھ ترجیحات تھیں۔ اسے ذہین، علم دوست اور متجسس لوگ اچھے لگتے تھے۔ اس اعتبار سے اس نے اپنے لیے دوستوں کا انتخاب کیا، اور اس کے دوستوں میں سبھی لوگ تھے، انگریز، ہندو، مسلمان اور سکھ۔ ذہانت، علم کی لگن اور تجسس، ان سب کے درمیان قدر مشترک تھا۔ ان سب کے درمیان بہت شدید نظریاتی اختلافات تھے، اور ان کے درمیان تند و تیز بحثیں بھی ہوتی۔
کبھی تو ایسا لگتا کہ اب لڑائی ہو جائے گی، لیکن ذہین علم دوست اور متجسس لوگوں میں یہ خوبی بھی ہوتی ہے کہ وہ روشن خیال ہوتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں۔ کالج یونین کا الیکشن ہوا اور کانگریس کی ذیلی جماعت جیت گئی اور تار سنگھ نے انہیں کو ووٹ دیا تھا۔ الیکشن کے بعد اس روز وہ لان میں بیٹھے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے 2 پیریڈ خالی تھے۔ رام گوپال نے محمود کو چھیڑ دیا۔ دیکھا تم نے، اس الیکشن نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، اس نے فاتحانہ لہجے میں محمود سے کہا۔ اس ملک میں اکثریت ہوش مندوں کی ہے جو آزادی چاہتے ہیں، ملک کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے۔ میں تم سے اتفاق نہیں کرتا، محمود نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ یہ کالج کی یونین کا الیکشن تھا اور بس۔ او یار، یہ تو وہی بات ہوئی نا، انگور کھٹے تھے، فتح سنگھ بولا۔ یہ بات تھی تو الیکشن کیوں لڑا تم نے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے لوگ ہمارے اس موقف کی تائید کرتے ہیں یا نہیں۔ دوسرا، ہم رائے عامہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ تو تمہیں پتہ چل گیا کہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، رام گوپال نے کہا۔ اس شکست نے تمہاری آنکھیں کھول دیں۔ ہاں، ہمیں پتہ چل گیا کہ قوم جاگ رہی ہے۔ محمود کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ کالج میں 58 طلباء اور طالبات مسلمان ہیں اور ہمیں 56 ووٹ ملے ہیں۔ رام گوپال کا منہ اتر گیا۔ یہ تو تنگ نظری ہے تمہاری۔ 56 ووٹوں نے تمہیں جتا تو نہیں دیا۔ یہ تنگ نظری نہیں، حقیقت پسندی ہے۔ ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ تب اوتار سنگھ نے پہلی بار مداخلت کی۔ ویسے محمود، میری سمجھ میں تم لوگوں کی منطق نہیں آتی۔ اصل مسئلہ آزادی ہے، ملک کو تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فہم و فراست کی بات ہے۔ جب ایک جنگ سے کام چل سکتا ہے تو پیدر پہ 2 جنگیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مطلب؟ رچرڈ پارسن نے بھویں چکائی۔ بھائی، ابھی ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور آزادی کے فوراً بعد ہمیں علیحدگی کے لیے لڑنا ہوگا، تو یہ کام ابھی کیوں نہ کر لیں؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ علیحدگی کی ضرورت کیوں ہے؟ رام گوپال بولا۔ ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں اپنا دینی اور قومی تشخص برقرار رکھنا ہے، محمود نے جواب دیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، رام گوپال نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ تمہارا قومی تشخص کیا ہے؟ یہی نا کہ تم ہندوستانی ہو؟ نہیں، ہم ہندوستانی مسلمان ہیں۔ ہمارا قومی تشخص دینی تشخص سے جڑا ہوا ہے، محمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم اگر صرف ہندوستانی رہ گئے تو گویا ہم نے اپنی شناخت کھو دی، اور یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ تو بھائی، اتنی صدیوں سے جو تم اسی ہندوستان میں رہ رہے ہو، پہلے کبھی تمہیں فکر کیوں نہیں ہوئی؟ نہ تم اپنی شناخت سے محروم ہوئے؟ رام گوپال نے بات کاٹ دی۔ رام گوپال نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ قسم ہے گورو کی رامو، تو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ ابھی اتنی صدیاں یہ صرف حکومت ہی تو کرتے رہے ہیں، یہ فکر کیوں ہوتی انہیں؟ فتح سنگھ بولا۔ یہ بات ہوئی نا، رام گوپال کا لہجہ فاتحانہ تھا۔ جب تک حکومت کرتے رہے یہ پریشانی نہیں رہی، اب ہماری باری آئی تو دم نکل رہا ہے ان کا۔ ہاں، یہی بات ہے۔ اچھا ہوا کہ تم نے خود ہی کہہ دیا۔ اوتار سنگھ کی توقع کے برعکس محمود کا لہجہ فاتحانہ تھا، ورنہ وہ تو سمجھا تھا کہ اس دلیل کے بعد محمود مدافعانہ انداز اختیار کرے گا، مگر وہ تو اس دلیل کی تائید کر رہا تھا۔ اب وہ سب محمود کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اب ذرا اس کی وجہ بھی تو بتاؤ کہ تمہاری حکومت آنے سے پہلے، تجربے ہونے سے پہلے ہی مسلمان عدم تحفظ کا شکار کیوں ہو گئے؟ اسے کہتے ہیں قبل از مرگ و ویلا، فتح سنگھ نے چوٹ کی۔ اور یہ ضروری ہے، ورنہ بعد میں کوئی ماتم کرنے والا بھی نہیں ملتا، محمود نے ترکی بترکی کہا۔ بھیا، ہم ٹھہرے جاہل اور نہ سمجھ، وجہ بھی تم ہی بتا دو، رام گوپال نے جل کر کہا۔ مسلمانوں نے صدیوں یہاں حکومت کی، مگر ہمارا قومی اور مذہبی تشخص تو خطرے میں نہیں پڑا۔ حکمرانوں کے معاملے میں ظرف، رواداری اور وسیع نظری کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ مسلمانوں میں تھا، اسی لیے مندر سلامت رہے، سب کو پوجا پاٹ کی آزادی تھی۔ کیا بات کرتے ہو، رام گوپال تنک کر بولا۔ رواداری، ظرف، وسیع نظری، سب کہنے کی باتیں محمود غزنوی نے کبھی ہندوستان پر حکومت نہیں کی، وہ کبھی ہندوستان کو حکمران نہیں رہا،
اکبر کے عہد کی تاریخ بھی یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، اور اورنگزیب کے عہد کی تاریخ بھی یاد ہے ہمیں۔ رام گوپال اب تلخ ہو رہا تھا۔ اورنگزیب ویسا مسلمان تھا جیسا مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اس سے شکایتیں مسلمانوں کو بھی تھی۔ بڑے بڑے بزرگوں کے مزار ڈھا دیے اس نے۔ وہ مزار پرستی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بت پرستی تو بہت آگے کی بات ہے، اور میری بات کی سچائی اس سے ثابت ہے کہ کئی صدیوں تک مسلمان حکومت کرتے رہے، لیکن آج بھی ہندوستان میں ہندو بھاری اکثریت میں ہیں۔ کروڑوں ہندوؤں کو مسلمان کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ اس دیش میں کروڑوں مسلمان کہاں سے آئے؟ اسلام میں تو زبردستی ہے ہی نہیں۔ محمود پھر مسکرا دیا۔ یہ سب حسن اخلاق کا، محبت کا، سلوک کا کمال ہے۔ محمد بن قاسم سندھ میں کتنا کم عرصہ رہا، لیکن لوگ اس کی پوجا کرنے لگے تھے۔ کیوں؟ ایک طاقتور کا اتنے کم وقت میں دل جیت لینا سمجھ میں آتا ہے؟ جو مسلمان ہوا اپنی خوشی سے ہوا، کردار اور اخلاق دیکھ کر ہوا۔ تم نے تو شودروں کو جانور سے بدتر بنا رکھا تھا۔ زندگی عذاب تھی ان کی۔ وہ مسلمان ہوئے تو انہیں عزت ملی، برابری کا درجہ ملا۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، برتری ہے تو صرف اعمال کی ہے۔ یہ اسلام کا کمال ہے، اس لیے تو اسے پھیلنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو بھائی، میں ظرف، رواداری اور وسیع النظری کی بات یوں ہی نہیں کر رہا ہوں۔ تمہارے خیال میں ہندوؤں میں خوبیاں نہیں ہیں؟ ان کی حکومت ہوئی تو تم اپنی پہچان کھو بیٹھو گے۔ ہاں یہی بات ہے، اسی لیے پاکستان ضروری ہے۔ میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے، تم ثابت کر کے دکھاؤ۔ رام گوپال نے چیلنج کیا۔ ثابت کرنا کیا مسئلہ ہے؟ محمود نے کہا۔ یہ شدی تحریک کون چلا رہا ہے؟ ہندو ہی چلا رہے ہیں نا، وہ تو انتہا پسند ہندو ہیں۔ رام گوپال نے تل ملا کر کہا۔ ہیں تو ہندو نا، اور ابھی تو ان کے پاس اقتدار بھی نہیں ہے۔ اقتدار آئے گا تو کیا کچھ نہیں کریں گے وہ۔ مسلمان گائے ذبح کرتے ہیں، ہندوؤں کے لیے گائے ماں کے برابر ہے۔ اب بتاؤ جھگڑا ہوگا کہ نہیں؟ ارے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ مسلمان اس خطے میں امن کی خاطر پاکستان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بات تو سچ ہے، رچرڈ پارسن نے دھیرے سے کہا۔ تم تو سچ ہی کہو گے۔ رام گوپال رچرڈ پر الٹ پڑا۔ تم انگریزوں کو اقتدار مسلمانوں سے ہی تو ملا ہے، ورنہ اس سونے کی چڑیا تمہارے ہاتھ کہاں آتی؟ ہاں یہ سچ ہے، میں مانتا ہوں کہ مسلمان حکمرانوں کی کمزوری کے نتیجے میں انگریز تجارت کے بہانے یہاں آئے اور پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے، محمود نے کہا۔ لیکن یہ تو بتاؤ، ان کمزور حکمرانوں کو ہٹا کر ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم نہ کرنا کس کی کمزوری تھی؟ جس میں جتنی طاقت تھی اسی حساب سے وہ کوئی علاقہ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مرکزیت کی کمی تو پورے ہندوستان کی تھی۔ صرف مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرانا تو زیادتی ہے۔ بات طول پکڑتی، لیکن ان کا پیریڈ شروع ہونے والا تھا۔ یہ بات فتح سنگھ نے یاد دلائی۔ وہ اٹھ گئے۔ محمود نے رام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا دوست، مائنڈ نہ کرنا، پھر کبھی بات ہوگی۔ رام نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں، کبھی نہیں ہوگی، میں تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ارے نہیں، دوستوں میں جھگڑے اچھے نہیں ہوتے۔ اوتار سنگھ نے مداخلت کی۔ دیکھو نا، یہ تو ایک علمی گفتگو تھی، نالج بڑھانے کے لیے ذہن کو وسعت۔ مجھے یہ پسند نہیں، رام نے تنک کر کہا۔ کم آن، تم میں اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہے رام۔ اٹ واز آل ان گڈ اسپرٹ، رچرڈ بولا، اور بات شروع بھی تو تم نے ہی کی تھی۔ اور کیا، یاروں کے بیچ کوئی بات فرق نہیں ڈال سکتی۔ فتح سنگھ سے بھی نہیں رہا گیا، لیکن رام گوپال بدستور اکڑا ہوا تھا۔ بالآخر محمود نے زبردستی اسے گلے لگا لیا۔ اب مسکرا بھی دو یار، رچرڈ نے کہا۔ رام گوپال مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں سے کینہ توزی جھلک رہی تھی۔ اوتار سنگھ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اوتار سنگھ کے دماغ میں نئے نئے دریچے کھل رہے تھے۔ دوستوں کی اس گروپ میں لڑکیاں بھی تھیں۔ رینا پارسن رچرڈ کی بہن تھی۔ پشپا تھی، جو ایک دولت مند ہندو گھرانے سے تھی۔ نادرا تھی، جو ایک پڑھے لکھے اور آزاد خیال مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ تینوں لڑکیاں حسن و جمال میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھیں۔ پشپا اور نادرا دوستوں کے اس گروپ میں اس لیے شامل ہوئی پائی کہ ان کی ریٹا سے دوستی ہو گئی تھی، اور ریٹا رچرڈ کی بہن تھی۔ تینوں بے حد حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین بھی تھی اور سوچنے والی بھی تھی۔
دوستوں کے اس گروپ سے ملنے کے بعد اوتار سنگھ کی سوچ کا منظر بہت وسیع ہو گیا تھا۔ بہت کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا اب اس کے علم میں آ رہا تھا۔ اس کے بعض نظریات کی تردید ہو رہی تھی اور بعض کی اصلاح۔ ان میں ایک نظریہ وہ تھا جو اس نے مسلمانوں کے بارے میں قائم کر رکھا تھا۔ مسلمانوں کی اس کے لیے بہت بڑی اہمیت تھی۔ ماتا جی اور پتا جی کو چھوڑ کر اس کے سب سے پسندیدہ انسان سب کے سب مسلمان تھے۔ اماں جو اس کے لیے ماتا جی سے کم نہیں تھی، وصال دین جو اس کے لیے بھائی تھا، اور چاچا جمال دین جس کی وہ پتا جی جیسی عزت کرتا تھا۔ پھر بعد میں اسی میں مولوی صاحب بھی شامل ہو گئے جو اسے عربی پڑھا رہے تھے۔ کیسی عجیب بات تھی کہ ماسٹر کانتی پرساد جی کو اس نے کبھی اس درجے میں شمار ہی نہیں کیا تھا۔ اماں، چاچا اور وصال دین کو وہ اس وقت سے دیکھ رہا تھا جب اس نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا، اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، ان کے مزاج سے خوب واقف ہے، اور ان تینوں کے حوالے سے اس نے مسلمانوں کے بارے میں ایک نظریہ قائم کیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مسلمان بہت صلحجو، بہت نرم خو اور بہت منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ وہ کم سے کم اظہار کے قائل ہوتے ہیں، اپنی بات پر زور نہیں دیتے، اصرار نہیں کرتے، بحث سے گریز کرتے ہیں، بے حد تابعدار اور ڈرپوک ہوتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کو ایسا دیکھا تھا۔ اماں سب سے زیادہ کھل کر بات کرتی تھی، مگر بات کرتے کرتے اچانک چپ ہو جاتی، گھبرا کر بات نامکمل چھوڑ دیتی اور پھر کہتی ٹھاکر جی کو پتہ چل گیا تو وہ ان سب کو ختم کرا دیں گے۔ اس کے بعد وہ لاکھ کریدنے کی کوشش کرتا، ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا تھا۔ اور چاچا جمال دین اور ویر جی دونوں ایک سے تھے۔ پتا جی چاچا جی کی کتنی عزت کرتے تھے، لیکن چاچا جی کے انداز کی عاجزی وہی رہتی تھی۔ چاچا جی اور ویر جی میں ایک بات مشترک تھی، دونوں اپنے خیالات کا اظہار کم ہی کرتے تھے۔ ان کا عمومی رویہ یہ تھا کہ جو کہا جاتا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے۔ حالانکہ چاچا جی کا کوئی بات سمجھانے کا طریقہ بے حد سادہ اور بے حد درجہ دل نشین تھا۔ اوتار سنگھ کو آج بھی یاد تھا کہ انہوں نے لکڑی کے گھوڑے کو نظر انداز کرنے کے بارے میں اسے کیسے مؤثر انداز میں سمجھایا تھا، اور پھر وہ اس کا گھوڑا بنے تھے، اسے پیٹھ پر بٹھا کر دلان میں دوڑتے رہے تھے۔ اس روز انہوں نے اسے وفاداری کا سبق ایسے دل نشین انداز میں سکھایا تھا کہ وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، ہاتھ تھام کر چھوڑتے نہیں چھوٹے ٹھاکر، کچھ چھن جانے کا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ اوتار سنگھ کو اس دن کی ایک ایک بات آج بھی یاد تھی۔ چاچا جی نے کہا تھا کہ ہر چیز کی ایک اوقات ہوتی ہے، کسی سے محبت کرتے وقت اس کی اوقات ضرور دیکھنی چاہیے۔ اس کے باوجود بھی محبت ہو جائے تو محبت ضرور کرو، لیکن جب محبت نہ رہے تب بھی یہ بات اس پر ظاہر نہ ہونے دو، کیونکہ کچھ چھن جانے کا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ چاچا جی عقل والے ہیں، لیکن وہ دبو بھی تھے، اپنی عقل کا اظہار کم ہی کرتے تھے۔ جمال دین اسی معاملے میں ان سے بھی آگے تھا۔ اس کے بارے میں تو اوتار سنگھ عقل مندی کو گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، کبھی ایسی کوئی علامت ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ مگر اب کالج میں محمود کو دیکھنے کے بعد اوتار سنگھ کو مسلمانوں کے بارے میں اپنی رائے پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ وہ جرأت مند بھی تھا اور ہمت والا بھی، اور سلجھے ہوئے ذہن کا مالک بھی۔ جس طرح ٹھنڈے دل سے اس نے اپنے موقف کا دفاع کیا تھا وہ قابل رشک تھا، لیکن اس بحث نے اوتار سنگھ کو الجھا بھی دیا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات ابھرے تھے۔ یہ احساس بھی ہوا تھا کہ ملک کے سیاسی منظرنامے سے وہ ناواقف ہے۔ یہ تو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان ہندوستان میں اپنے لیے الگ خطہ زمین کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی طے تھا کہ انگریز ہندوستان سے رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود مسلمانوں نے صدیوں ہندوستان پر حکومت کی ہے، اور وہ بھی مرکزیت کے ساتھ پورے ہندوستان پر۔ اوتار سنگھ نے اسی بات پر غور کیا تو یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اتنی بھاری اکثریت پر اقلیت کا حکومت کرنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ یوں تو انگریز بھی اقلیت میں ہونے کے باوجود مدت سے ہندوستانوں پر حکومت کر رہے تھے، لیکن ہندوستان کی تاریخ بتاتی تھی کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں امن و امان تھا، خوشحالی تھی،
لوگوں کو انصاف ملتا تھا اور طوائف الملوک پھیلنے سے پہلے رعایا مسلمان حکمرانوں سے محبت کرتی تھی۔ اس حکومت میں طاقت تو تھی لیکن جبر نہیں تھا، جبکہ انگریز بجبر حکومت کر رہے تھے۔ انہیں ایک بہت بڑی اور ملک گیر بغاوت کا سامنا کرنا پڑتا تھا جسے انہوں نے بڑی سختی اور بے رحمی سے کچل دیا تھا۔ اوتار سنگھ کے خیال میں اسے بغاوت کہنا زیادتی تھی۔ ہندوستانی لوگ، کیا ہندو کیا مسلمان، بجا طور پر اسے تحریک آزادی کہتے تھے۔ اوتار سنگھ کے لیے مسلمانوں کی کشش اور بھڑکی، ان میں خوبیاں تو ہوں گی، تبھی تو انہوں نے اتنے طویل عرصے تک حکومت کی۔ شیر شاہ سوری نے صرف 5 سال میں اتنی اصلاحات کی تھی، اور اتنی بڑی اور اہم اصلاحات کے اس کے مختصر دور کو بلا شبہ سنہرا دور کہا جا سکتا تھا۔ گزشتہ بحث کے بعد اوتار سنگھ کے اندر کا طالب علم بری طرح بھڑک چکا تھا۔ اب وہ جلد سے جلد سب کچھ جان لینا اور سمجھ لینا چاہتا تھا۔ گزشتہ بحث میں 2 فریق تھے، محمود اور رام گوپال۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں سے الگ الگ گفتگو کرے گا۔ پھر اسے رام گوپال سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ اسے کینٹین میں لے گیا۔ چند لمحے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے مطلب کی بات چھیڑی۔ اس روز تمہاری اور محمود کی جو بحث ہوئی وہ مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ کچھ بھی ہو، مسئلہ تو مسئلہ ہی رہے گا، رام نے بے حد نفرت سے کہا، اور یہ مسئلے سالے ہوتے ہی مطلبی ہیں۔ رام کے لہجے کی نفرت نے اوتار سنگھ کو ہلا کر رکھ دیا۔ بظاہر تو معمولی سا اختلاف رائے تھا، لیکن یہ اتنی تند نفرت اس کے لیے ناقابل فہم تھی۔ ایسے تو نہ کہو رام، آخر وہ ہمارا دوست ہے، وہ بولا۔ ارے کاہے کا دوست؟ رام نے بیزاری سے کہا، چھپا دشمن کہو اسے۔ تم اوور ری ایکٹ کر رہے ہو رام، وہ محض ایک نظریاتی بحث تھی۔ نظریہ؟ رام کے لہجے میں حقارت تھی۔ یہ ہندوستان جغرافیہ ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے۔ وہ نظریاتی بحث نہیں تھی، جغرافیائی بحث تھی۔ یہ ہماری دھرتی ہے، ہمارا دیش ہے۔ جو نظریہ اس کے ٹکڑے کرنے کی بات کرے میں اسے نہیں مانتا۔ نظریے کو جغرافیہ تبدیل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ذرا سوچو، اس دھرتی پر ان مسلموں کا کیا حق ہے؟ یہ باہر سے آئے اور ہندوستان پر قابض ہو گئے، اکثریت کو غلام بنا لے یا انگریزوں کی طرح؟ میرے خیال میں تو فرق ہے دونوں میں، اوتار سنگھ نے کہا۔ مسلمانوں نے حکومت کی غلام نہیں بنایا، یہاں بہت کچھ کیا انہوں نے، اس ملک کو اپنا وطن بنایا، اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشش کی۔ انگریزوں کا معاملہ اور ہے، وہ یہاں رہ کر بھی برطانیہ کی عظمت کے گن گاتے ہیں، وہ یہاں کی دولت برطانیہ منتقل کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، مسلمان بھی یہاں بیٹھ کر اسلام کی عظمت کے گن گاتے ہیں۔ تو یہ تو نظریاتی بات ہوئی نا، جغرافیائی تو نہیں، اوتار سنگھ بولا۔ مسلمانوں نے ہندوستان کو انگریزوں کی طرح بدیش، نوآبادی نہیں سمجھا، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ اسے اپنا دیش سمجھتے ہیں۔ سمجھنے سے ان کا دیش ہوگا نہیں، رام گوپال نے کڑوے لہجے میں کہا۔ اب انگریز یہاں سے جانے والے ہیں، دیش آزاد ہوگا اور یہاں وہ لوگ حکومت کریں گے جن کا حق ہے۔ ان مسلموں کی ہوا خراب ہو رہی ہے تو صرف اسی وجہ سے، یہ ہماری حکومت میں رعایا بن کر نہیں رہنا چاہتے۔ اوتار سنگھ نے دل میں اس بات کی معقولیت کو تسلیم کیا، مگر وہ اپنے ڈر کی وجہ بھی تو بیان کرتے ہیں۔ ڈر ان کا سچا ہے، رام گوپال مسکرایا۔ اب ہماری باری ہے اور ہم ان سے گن گن کر بدلے لیں گے۔ انہوں نے صدیوں ہم پر حکومت کی اور ہمیں دبا کر رکھا، اب ہماری باری ہے۔ یہ تو سمے کا چکر ہے، تو اب وہ ڈرتے کیوں ہیں؟ جو انہوں نے کیا اب انہیں سہنا ہوگا۔ اور یہ شدھ ہی کیا تحریک ہے؟ اس کی بنیاد اس پر ہے کہ ہندوستان میں صرف ہندوؤں کو رہنا ہے، یہ دھرتی ہندوؤں کی ہے، تو مسلمانوں کی بہتری کے لیے انہیں شدھ ہی کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس دھرتی پر رہ سکیں۔ شدھ ہی کیا جا رہا ہے کا مطلب ہندو بنایا جا رہا ہے انہیں؟ رام گوپال بڑی بے رحمی سے ہنسا۔ ہندو بنایا نہیں جاتا، ہم خالص لوگ ہیں، ماں کے پیٹ سے ہندو پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسلمانوں میں تصور نہیں، اس لیے یہ شودروں کو بھی مسلمان بنا لیتے ہیں اور برابری کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اوتار سنگھ اس بات پر غور کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت اتنی مہلت نہیں تھی۔ اس نے سوچا اس پر بعد میں غور کرے گا۔ تو ہندو نہیں بنایا جا سکتا انہیں، پھر شدھی کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ایک مرحلہ ہے، وہ مسلمان نہیں رہتے اور شودر جیسے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگلے جنم میں ہندو پیدا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔
امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی، اور سبسکرائب کریں جو نئے ہیں، اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کریں، اور انشاءاللہ میں جلد ہی آپ لوگوں کو اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔